नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाबि बिसा लिस्मुल फुसूक बादल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदन अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फ़करहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ग्रामीय कदर नाज़रीन कराम, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इसमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम उसूल बयान फरमा दिए गए हैं। दोस्तान ग्रामी, हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमारे माशरे में फसाद पैदा होता है, ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा होता है। तो कुरान ने सूरह हुजरात में वो सारे माशरती मसाइल बयान कर दिए। अगरचे छोटी सी सूरत है, मदनी सूरत है, 18 आयात हैं, लेकिन इसके अंदर इतनी खूबसूरती के साथ ज़िंदगी गुजारने के आदाब बयान हुए हैं कि क्या चीज़ें हमने करनी हैं और क्या चीज़ें हमने नहीं करनी हैं, और वो कौन सी बड़ी माशरती बुराइयां हैं कि जिनसे अगर हम बच जाएं तो हमारा माशरा एक खूबसूरत माशरा बन सकता है। और अगर इन बुराइयों में हम मुब्तला होंगे तो यकीनी तौर पे माशरे में एक बिगाड़ आएगा, एक फ़र्द के दूसरे फ़र्द से ताल्लुकात ख़राब होंगे, और ज़ाहिरी बात है कि अफराद के बाइमी इश्तराक से ही माशरे तश्कील पाया करते हैं। ग्रामीय कदर नाजरीन, सूरह हुजरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ बहुत सारी चीज़ों का सख्ती से कहा कि इन चीज़ों से आपने इज्तनाब करना है, तो चूँकि आज के इस माशरे में और हमारी इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हम बहुत सारी बुराइयों में मुब्तला हैं, और अफसोस सद अफसोस कि हमें ये मालूम भी नहीं कि ये बुराई है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, और हम इस गुनाह में मुब्तला होते जा रहे हैं। जनाजा किसी का रखा हो तो वहाँ भी हम इन चीज़ों में लगे होते हैं, लायानी में हम मुब्तला होते हैं, ग़ीबत हम कर रहे होते हैं, बड़े बड़े जलसे जुलूस कहीं मस्जिद के अंदर, कहीं किसी और जगह मजालिस हों या हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी हो, हम इन बुराइयों में हम मुब्तला नज़र आते हैं। तो सूरह हुजरात जिसकी चंद आयात मैंने आपके सामने तलावत फरमाई, अब उनका तर्जुमा आपके सामने पहले गोशगुजार करूँगा, और आज की हमारी नशिस्त है, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मैं एक चीज़, एक बुराई उसके ऊपर डिस्कस करूँगा, और वो है ग़ीबत, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया। लेकिन सबसे पहले उन आयात की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, सूरह हुजरात की, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाबि बिइसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। मोमिनो, कोई कौम किसी कौम से तमस्खर ना करे। मुमकिन है कि वो लोग उनसे बेहतर हों, और ना औरतों से मजाक उड़ाएं, उनका तमस्खर करें। मुमकिन है कि वो उनसे अच्छी हों, और अपने मोमिन भाई को ऐब ना लगाओ, और ना एक दूसरे का बुरा नाम रखो। ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है, और जो तौबा ना करें वो जालिम है। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। कि हम इस चीज़ को गुनाह ही नहीं समझते हैं कि बाज़ दफ़ा यानी एक दूसरे मुसलमान भाई का मजाक उड़ाना, उसका तमस्खर उड़ाना, और अगर कोई काला है, उसके बदन के अंदर कोई नुक्स है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं, कोई गरीब है उसकी गुर्बत की वजह से हम उसका मजाक उड़ाते हैं,
اور خواتین کا بھی یہی معمول ہوتا ہے کہ کسی کے کپڑے، اس کی شکل یا اس کی اور دیگر چیزوں کو دیکھ کے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے سختی سے اس چیز کی مذمت فرمائی ہے. گرچہ شان نزول اس کا 2 امہات المومنین کا ہے، لیکن ہم چونکہ قرآن روز قیامت تک کے جو آنے والے انسان ہیں ان کی ہدایت کا بھی سرچشمہ ہے، تو ہم چونکہ یہاں روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسرے آدمی کو برے القاب سے، برے نام سے پکارنا، یعنی ہماری مجالس، ہمارے اٹھنا بیٹھنا ہم برے نام سے. اگرچہ شان نزول یہ ہے کہ ہر آدمی کے عرب کے 2 3 نام ہوتے تھے، القاب تھے، لیکن اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ کسی آدمی کو اس کے نام کو چھوڑ کر برے القاب سے پکارا جائے جو اس سے برا لگے، جو اس سے معیوب گزرے. جیسے ہماری مجالس میں علماء کرام کے نام بھی غلط انداز میں لیے جاتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے، اس سے بچیں. اب مولانا فضل الرحمان ایک بہت بڑے عالم ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ ان کا نام بگاڑ کے ان کو پکارا جاتا ہے. تو ایک عام آدمی چاہے جائے کہ اور ایک عالم دین اور ایک بڑی شخصیت اور اسی طریقے سے اور بھی لوگ ہیں، ان کے نام کوئی بھی ہو، مسلمان ہے، اس کا نام برے لقب سے پکارنا یہ ایک گناہ کے زمرے میں آتا ہے. اور اگر کوئی اس سے توبہ نہیں کرے گا، بچے گا نہیں، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیا ہے. اور ایمان لانے کے بعد اس کو جو برا نام یعنی کسی سے پکارنا ایک بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. اور پھر آگے دوستو اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ ایمان والوں بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے. اب یہاں پر جو چیز جس پہ ہم بات کریں گے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ، اب یہاں یہ چیز ہے کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ٹھیک ہے جی، نہ کوئی کسی کی غیبت. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں سے اب جنت اور دوزخ کی طرف سفر کر رہے تھے معراج کی رات. تو ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے سینے کو اور منہ کو نوچ رہے تھے اپنے جسم کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرنے والے ہیں. تو عزیزان گرامی، غیبت ایک بہت ہی بری برائی ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور غیبت ہے کیا چیز؟ کہ ایسی بات کسی انسان کی پیٹھ کے پیچھے کی جائے، جو اس کے سامنے کی جائے یا اس کو پتہ چلے تو اس سے ناگوار گزرے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ تمہاری بستی ہے. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے کے اوپر حرام ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین سود میں تمہیں بتا دوں؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ رسول اللہ ہمیں بتائیں. فرمایا کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کو مجروح کرنا سب سے بدترین سود ہے. گرامی قدر ناظرین، سود کیا ہے؟ سود یعنی انٹرسٹ. اور فرمایا سود کی ادنا سے ادنا سزا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر، ایک روایت میں ہے کہ 36 دفعہ اور ایک میں ہے کہ 72 دفعہ زنا کرے. اتنا بڑا گناہ سود ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین سود کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کو لوٹنا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. قتل کو ہم بڑا گناہ سمجھتے ہیں، چوری کو ہم بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن غیبت کرنے والا ایسا گناہ کر رہا ہوتا ہے جو مسلسل کسی انسان کی آبرو اور عزت کو لوٹ رہا ہوتا ہے. اور گرامی قدر ناظرین، غیبت ہم مزے لینے کے لیے کرتے ہیں، اور جب ہم نجی محفلوں میں ہوتے ہیں
تو کسی مسلمان بھائی کی آبرو لوٹنے کے لیے، اس کی تہذیب کرنے کے لیے، اس کا تمسخر اڑانے کے لیے، اس کو اپنے سے نیچا دکھانے کے لیے ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو فرمایا کہ اپنے بھائی کی، اس کی پیٹھ کے پیچھے غیر موجودگی میں ایسی بات کرنا جو اس کو پتہ چلے تو اس کو ناگوار گزرے، اس کو معیوب گزرے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس کے اندر ہو تو فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر وہ اس کے اندر نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس کے پیچھے، تو یہ بہتان ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں۔ جو خواتین و حضرات ہمیں اس وقت وسپرنگ ماؤنٹین پی کے کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میری گزارش ہوگی اگر ہماری زندگیوں میں یہ برائیاں ہیں تو ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو عزیزو، گرامی قدر ناظرین، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر احباب ہمیں سوال کرتے ہیں کہ کیا علماء کرام کی غیبت کرنا جائز ہے؟ کیا سیاستدانوں کی غیبت کرنا جائز ہے؟ تو ہرگز یہ جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بندو، ایک مسلمان بھائی ہے اپنا، افسوس صد افسوس کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ہم اس کو اپنا مسلمان بھائی سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اپنا بھائی، اس کی آبرو ریزی کرنا اور اس کی عصمت دری کرنا، اور یہ چیز کہ بار بار ہم سیاستدانوں کی اور ہم وہ جو زعماء ہیں، ہم ان کی محفلوں کے اندر، جلسوں کے اندر، جلوسوں کے اندر ان کے نام بگاڑنا، ان کی غیبت کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ قیامت والے دن بہت سارے لوگ، یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ایک حدیث کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کہ معاذ اس کے اوپر قابو رکھو۔ تو فرمایا یا رسول اللہ کیا اس کی وجہ سے بھی ہم لوگ پکڑے جائیں گے، ہمارے اوپر گناہ آئیں گے، ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو فرمایا معاذ تمہاری ماں تمہارے اوپر روئے، بے شمار لوگ قیامت کے دن صرف اس زبان کی وجہ سے جہنم میں اوندے منہ ڈالے جائیں گے۔ یہ زبان، فرمایا کہ دو چیزوں کی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے گارنٹی دے دو، ایک شرمگاہ اور ایک زبان، تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو گرامی قدر ناظرین، غیبت سے بچیں۔ سیاستدانوں کی غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے قابل قبول اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پہاڑوں کے برابر بھی اگر ہم نے کیے ہوں تو ممکن ہے کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ اعمال دوسرے آدمی جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں اس کو معلوم نہیں، چاہے زندہ ہے یا مردہ، کسی صورت غیبت کسی کی کرنا جائز ہے ہی نہیں ہے۔ کوئی کسی بھی رتبے کے اوپر فائز ہے، کوئی بھی ہو، اس کی غیبت کرنا اپنے مسلمان بھائی کی ہر لحاظ سے حرام ہے، منع ہے، گناہ ہے، اور یہ بہت بڑا، اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ تو غیبت سے بچنا ہے، اور اگر غیبت اس انداز سے کریں گے کہ دو مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، ان میں فتنہ اور فساد پھیلایا جائے، تو یہ چغلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے اور ایک قبر میں عذاب ہو رہا تھا اور ایک اور قبر میں، تو پوچھا یا رسول اللہ، آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، ایک کو پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے کہ چھینٹیں پڑ رہی تھی، اور دوسرے کو چغلی کھانے کی وجہ سے۔ چغلی کھانے والا کیا کرتا ہے کہ ایک کی باتیں دوسرے کو اور دوسرے کی تیسرے کو پہنچاتا ہے تاکہ اس سے معاشرے میں فساد پھیلے، معاشرے میں بگاڑ آئے، لوگ آپس میں لڑیں، لوگوں کے تعلقات خراب ہوں۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ بہترین فرمایا جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اور سب سے بدترین جو لوگوں کے تعلقات کو خراب کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جو جھگڑا ہے، لوگوں کا لڑنا ہے اور تعلق خراب کرنا ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ سر کو مونڈ دیتا ہے، بلکہ یہ پورے کے پورے دین کو صاف کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے لوگوں کے تعلقات خراب کرنا۔ گرامی قدر ناظرین، امید ہے کہ میری گوش گزار باتیں آپ کے سامنے جو میں نے رکھی ہیں سمجھ آئی ہوں گی،
اور اللہ رب العزت چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور دوسرا عشرہ مبارک ہے، اور رمضان کے اندر بھی اگر ہم غیبت سے اجتناب نہیں کریں گے، جھوٹ سے اجتناب نہیں کریں گے، اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ لوگوں کے نام بگاڑنے سے اجتناب نہیں کریں گے، تو یقینی طور پہ نہ صرف ہمارا روزہ خراب ہوگا، ہمیں روزے کی فیوز و برکات نہیں مل سکیں گی، بلکہ معاشرے کے اندر بگاڑ بھی آتا رہے گا۔ ان چیزوں سے ہم اجتناب کریں گے، اور امید واسق ہے ہمارا جو ہے وہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک آپ سے اجازت چاہیں گے جی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔